अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पाइस ऑफ टू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेरे मेहरबान की 14वीं किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। शुरू करते हैं मेरे मेहरबान फायज़ा बतूल की 14वीं किस्त। सैयदा, क्या हुआ बेटे? आज़म भाई की आवाज़ पर उस शख्स में सिद्रा ने भी उनकी जानिब देखा जो घर के दरवाजे को खोलकर उन दोनों की तरफ आ रहे थे। कुछ नहीं भाई, बस कंधे पर किसी ने पत्थर दे मारा है। झट से आंसू को अंदर उतारते वो आज़म भाई से कहती उस शख्स पर कहर भरी नज़र डालती अंदर की जानिब बढ़ गई। कॉलेज जाने का उसका इरादा मुनक़ता हो गया था। बेध्यानी में मुझसे टकरा गई है मोहतरमा। आज़म से मुसाफा करते वो बोलता आज़म भाई को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। फिर तो उसका शिकवा बनता भी है। खुश आमदीद मती, कैसे हो? आज़म की बात पर मती मध्यम सा मुस्कुराया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपने इतनी उजरत में बुलाया, खैरियत तो है? वो कोट की जेब में ऐनक को रखते हुए बोला था। हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ी हुई थी। कुछ ज़रूरी बात करनी है, अंदर आओ। उसे कहे वो अंदर की जानिब बढ़ता आज़म भाई की संगत में चलने लगा। बैरिस्टर सैयद मती जहांगीर, अपने नाम का एक, अपनी पुरकशिश शख्सियत से कमाल, सहर अंगेज शख्सियत से सहर बिखेरने वाला वो खूबसूरत मर्द था। बेदहानी में नज़र उठती तो ठहर जाती थी। वो नकूश कमाल के रखता था। आज़म के संग चलता वो नशिस्त गांव में दाखिल हुआ जहां घर के बड़े अफराद बराजमान थे और उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दादी हुजूर। दादी हुजूर के करीब झुककर प्यार लेते वो कहीं से भी झुक जाने वाला नहीं लगा था, लेकिन वो झुकना जानता था। वालेकुम अस्सलाम साहबजादे, कैसे मिजाज हैं? इस बार तो आपने काफ़ी अरसे बाद चक्कर लगाया है। खैरियत तो है? कहीं कोई छुपा कर शादी वगैरह तो नहीं कर ली? दादी हुजूर ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर कुछ प्यार और लाड से कहा था, जिस पर वो मध्यम सा मुस्कुराया और नज़रें उठाकर दादी हुजूर को देखा तो नज़र दीवार पर लगे कद आवर आईने पर पड़ी जहां गोल मटोल सा चेहरा झलक दिखा रहा था। घूरती नज़रों के अताब ने फिर से कहर ढाया था। सैयद साहब नज़रें जब्त करते सर नफी में हिला गई। नहीं दादी हुजूर, रिश्ता तो वही होता है जो बड़े जोड़ते हैं, और फिर कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसने सैयद मती जहांगीर को अपना असीर किया हो। दादी हुजूर से मिलने के बाद वो एक एक करते सभी से मिल रहा था। आपका रिश्ता तो हम जोड़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर देखिएगा मती, इस रिश्ते की खूबसूरती के असीर हो जाएंगे आप। दादी हुजूर के साथ सोफे पर बैठे मती की नज़र फिर से हैदर के पीछे खड़ी उस घूरती नज़रों वाली उस मोहतरमा पर गई थी जिसका नाम सईदा सिद्रा था, और अपने सामने वो किसी को पानी नहीं भरने देती थी। इतनी पटाखा शह है मोहतरमा, क्या पता हम फिर भी ना हों। दादी हुजूर उसकी बात पर हंस दी थी, जबकि आंखें मटका कर सिद्रा जाने लगी। जब दादी हुजूर की बात पर थमकर उन्हें देखने लगी थी। ये अज़दवाजी ज़िंदगी का खूबसूरत रिश्ता होता है ना मती। ये खुद में ही ज़ाती तौर पर कशिश रखता है, जिसकी शक्ल से फिर बिलखुसूस मर्द निकल नहीं पाता। अगर शरीके हयात बावफा हो तो मुमकिन ही नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जितना उससे भाग रहे हो उतना ही गिरफ्तार भी हो जाएंगे। दादी हुजूर ने मती की पीठ थपथपाकर कहा था। मती महज मुस्कुरा दिया। आप बड़ों की बैठक में क्या कर रही हैं सिद्रा? न जाने किन सोचों में गुम थी जब दादी हुजूर की करख्त आवाज़ पर बौखलाकर उन्हें देखा। कुछ नहीं। दादी हुजूर के सामने जुबान लड़खड़ाई थी। जोर नज़रों से मती की तरफ देखा। आप आज कॉलेज क्यों नहीं गई आप? इस सवाल पर सिद्रा ने थूक निगला। शक्ल पर बेसाख्ता बीमारी के तासरात नुमाया हुए। दादी हुजूर, मेरे यहाँ कंधे में बहुत दर्द है, लिखा नहीं जा रहा, तो ऐसे में कॉलेज।
متی سے ٹکر میں اس کا دایاں کندھا متاثر ہوا تھا، لیکن اب وہ بائیں کندھے کی جانب اشارہ کرتے مسکین سے صورت بنائی کہہ رہی تھی۔ متی نے استجاب سے بھویں اچکائیں، جیسے ہم جانتے ہی نہیں، یہ سب پڑھائی سے بچنے کے چور راستے ہیں آپ کے۔ خبردار اگر آئندہ بلا وجہ چھٹی کی تو مستقل طور پر گھر رہنے کا انتظام کر دیں گے آپ کا۔ دادی حضور کی متی کے سامنے عزت افزائی پر خوفگی سے انہیں دیکھا۔ جائیں، اب ملازمہ کے ساتھ اچھا سا ناشتہ تیار کروائیں، آپ گھرداری سیکھنا شروع کرتے ہیں ہم آپ کا انتظام بھی۔ خاصی عزت افزائی پر وہ مسکین سے شکل بنائے نشست گاہ سے نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے متی کے لبوں پر مزلتی مسکراہٹ نے اس کے دل پر تیزاب کا کام کیا تھا۔ متی نورین کا بھائی، زوار کا خالہ زاد تھا۔ متی اور زوار کی مائیں بہنیں تھیں۔ زوار کی خالہ نورین کو اس دنیا میں لانے کے بعد انتقال کر گئی تھیں، جبکہ متی اور نورین کو باپ نے پالنے کی بجائے ان کی خالہ کو ذمہ داری سونپ کر خود کو ہر فکر سے آزاد کر لیا تھا۔ لیکن چند ماہ بعد وہ بھی اس دنیا سے کود کر گئے تھے۔ نورین اور متی کو ان کی خالہ نے ہی سنبھالا تھا۔ نورین اور زوار دودھ شریک بہن بھائی تھے۔ اس بات کا تذکرہ سعید خاندان میں ذرا کم ہی ہوا تھا، جس کے باعث ان کے خاندان کی نئی نسل کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ متی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وکیل بن چکا تھا، جبکہ نورین 21-22 سالہ پیاری سی لڑکی تھی۔ بی ایس کے امتحان دینے کے بعد گھر میں ہی موجود تھی۔ متی اپنی جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر مقیم تھا، لیکن اب اپنا ٹرانسفر کراچی میں کروانے کے مکمل انتظام کرنے کے بعد وہ کراچی میں شاہ ہاؤس میں موجود تھا۔ حمزہ کے کیس کی حساسیت کو سوائے ان کے فیملی ممبر کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے اعظم اور حیدر نے مل کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ متی کو حمزہ کے کیس میں داخل کیا جائے۔ حمزہ کی کسٹڈی کے کیس میں شاہ فیملی متی کی خدمات چاہ رہی تھی۔ تبھی اعظم بھائی اور حیدر نے مل کر متی کو حمزہ کے کیس کے متعلق ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتا دی تھی۔ کچھ ایسے پوائنٹس بھی بتا کر ثبوت بھی متی کے ہینڈ اوور کر دیے تھے کہ جن سے کیس پہلے ہی دن ان کے حق میں ہو سکتا تھا۔ اسے کام ختم کرتے کرتے دوپہر آن پہنچی تھی۔ سدرا سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا اور وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ نکل ہی رہا تھا جب فون پر آتی کال نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہاتھ رک گئے تھے۔ کوٹ کی جیب سے فون نکال کر کان سے لگاتے وہ دوسری جانب بات سننے لگا تھا، جب کسی لڑکی کی ہنسنے کی آواز پر اس نے بے ساختہ باغیچے کی جانب دیکھا، جہاں سدرا حجاب کے بغیر حمزہ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کی حمزہ کے ساتھ شرارتیں، کھلکھلاہٹیں متی تک پوری قوت سے پہنچ رہی تھی۔ حمزہ سے باتیں کرتی، کھیلتی، اپنی خوبصورتی کے ساتھ خود میں ہی لگی ہوئی تھی، جبکہ وکیل صاحب بنا توجہ کے فون سن رہے تھے۔ متی کی مکمل توجہ باغیچے کی جانب تھی۔ پھولے تنفس اور لمبے بالوں کی چوٹی سے نکلتی لٹیں اس کے چہرے کے گرد پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی زلفیں اور مسکراہٹ متی کو دلکش لگی تھی۔ اس کے سحر میں مبتلا وہ خود بھی مسکرایا تھا۔ بے خودی کی مسکراہٹ کا طلسم حمزہ کی کروائی گیند کے بعد، سدرا کی لگائی شاٹ کے بعد متی کی گاڑی کے شیشے پر لگا اور گاڑی کا شیشہ کریک ہوا۔ متی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ سدرا بلہ پھینک کر منہ پر شوق کسی کیفیت سے ہاتھ جما گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ متی نے گاڑی کے شیشے کو دیکھنے کے بعد سدرا کو انتہائی غصے سے دیکھا۔ ہم معذرت چاہتے ہیں ماموں، ہمیں علم نہیں تھا کہ ان کا نشانہ آپ کی گاڑی کا شیشہ ہوگا، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ غصے کی شدت کو دبائے وہ حمزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو صحمے سے تاثرات سجائے کان کی لو کو پکڑے معافی مانگ رہا تھا۔ متی نے سدرا کو دیکھا، جو اب بھی ساکت کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے غلطی کی، معافی مانگ لی۔ معافی مانگنے سے نقصان پورا نہیں ہو جاتا، لیکن شکوہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ ایک اچھے اور پیارے بچے ہو، بات کو سمجھتے ہو، آئندہ احتیاط سے کھیلنا، اوکے؟ حمزہ کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلا کر چھوڑا اور ایک کٹیلی نظر سدرا پر ڈالی۔ یو ول پے فور اٹ۔ آنکھوں میں سرد تاثر سجائے وہ کہتے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اسے سٹارٹ کرتے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ سدرا اس کے سخت تاثرات اور آنکھوں کے سرد پن پر کتنی ہی دیر ساکت کھڑی رہی تھی۔ ایک عجب سا خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گیا تھا۔
میں نہیں مانتی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایک مکار اور دھوکے باز لڑکی ہو سامیہ، میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ سامیہ ان کی بات پر طنزیہ مسکرائی تھی، نظر اٹھا کر اپنے شوہر نامدار کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مجھ پر یقین نہیں تو اپنے اس بیٹے سے پوچھ لیں کہ آیا کیا باپ بننے کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر دائم کی بیوی دائم کی کمزوری کا استعار لگا گئی تھی۔ ضبط سے اس نے آنکھیں بند کی تھی، کئی زبانوں پر قفل لگ گئے تھے۔ نشست گاہ میں کھڑے نوکر گھر کے افراد حیرت سے دائم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ دائم یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹا؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ماں کی بے دم آواز میں حیرت سمٹی ہوئی تھی۔ دائم نے آنکھیں کھول کر سچ کا سامنا کرنا چاہا۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ہاں، جھوٹ تو میں بولتی آئی ہوں ماں جی۔ آپ کے بیٹے کی پرانی محبتوں کے قصوں پر سر آہ بھر کر ہنس دینا، اس کی تلخ کلامیوں پر صبر کرنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کمی مجھ میں نہیں بلکہ شوہر میں ہے، پھر بھی اس بات کا تذکرہ نہ کرنا، اور یہ سوچنا کہ شوہر کی عزت سے بیوی کی عزت ہے۔ ہر چیز برداشت کر لینا، خوش نہ بھی ہو تو بھی خوش دکھائی دینا، غم ہونے کے باوجود مسکرا دینا۔ جھوٹ تو میں بولتی آئی ہوں، اور آج ہی تو سب بولا ہے کہ کمی مجھ میں نہیں، آپ کے اس ہونہار اور وجیح بیٹے میں ہے، جو باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ سامیہ کے لہجے سے چھلکتا رنج و الم اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہا تھا۔ میں صبر کر لیتی دائم، جب ہر چیز پر کر لیا تھا تو اس پر بھی کر لیتی۔ اب میں یہ کیسے برداشت کروں کہ میرے شوہر کی جائز اولاد ہے لیکن وہ میرے بطن سے نہیں پیدا نہیں ہوئی، یہ کیسے برداشت کروں میں؟ دائم کا گریبان پکڑ کر کہتی وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ دائم نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ جب سب برداشت کر لیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ دائم کے لفظوں پر سامیہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ماں جی تو غم سے نڈھال صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سبھی ان ملازم نشست گاہ سے کے آس پاس بھی نہ بھٹک رہے تھے۔ اتنے بے حس کیسے ہیں دائم آپ؟ اتنی بے حسی تو خدا نہیں دیتا۔ سامیہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ دائم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سامیہ کے سامنے سے گزرتا وہ ماں جی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ماں، آپ کی خواہش تھی نا میری اولاد ہوتی اور بیٹا ہی ہوتی، تو دیکھیے نا آپ کی خواہش مکمل ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا ہے نا آپ کا پوتا، اس خاندان کا وارث، جو ہماری نسل کو آگے بڑھائے گا، جو ہمارے خاندان کے نام کو آگے بڑھائے گا۔ بس آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم اسے ان لوگوں سے چھین کر اپنے پاس لے آئیں گے، پھر کبھی نہیں جانے دیں گے۔ ماں جی کے ہاتھوں کو تھام کر ماں جی کو بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ ماں جی دائم کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی دائم، میرا بیٹا اتنا بے حس ہو جائے گا۔ ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھیننا چاہتے ہو؟ ماں کی بات پر دائم نے سر جھٹکا۔ سامیہ کا کہکہا گونج اٹھا۔ ماں جی سمیت دائم نے بھی اسے دیکھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں ماں جی، آپ کا بیٹا اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے نہیں چھین رہا، بلکہ آپ کا بیٹا اپنے بیٹے کی ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر چکا ہے، اور اس کرم دلی کو مرے 6 سال ہونے کو ہیں۔ اب آپ کا بیٹا اپنے بیٹے کو اس کے ننھیال سے چھیننا چاہتا ہے جو اس معصوم کا واحد سہارا ہے۔ دیکھ لیجئے، اتنا بے حس ہے آپ کا بیٹا۔ ماں جی کے قدموں سے اٹھتے دائم نے ایک زوردار تھپڑ سامیہ کے رخسار پر دے مارا تھا۔ جب میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں تو اپنی زبان بند رکھا کرو۔ سامیہ کا جبڑا اپنی گرفت میں لیتے وہ پھنکارا تھا۔ سامیہ بس تکلیف سے ہی کراہ کر رہ گئی تھی۔ اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں، نکل جاؤ یہاں سے۔ نشست گاہ سے باہر دھکا دیتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ سامیہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ طاہرہ؟ سامیہ کی جانب دائم کے بڑھتے قدم ماں جی کی آواز پر تھم گئے تھے۔ دائم نے پلٹ کر انہیں دیکھا جو حیرت و استعجاب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامیہ کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی، پراذیت مسکراہٹ۔ ماں، میں… دائم کے الفاظ منہ میں ہی تھے، دم توڑ گئے جب ماں جی کے اٹھے ہاتھ نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ دائم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ تم مر گئے میرے لیے، میں سمجھوں گی خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا۔ تم مر گئے میرے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ گھر سے باہر دھکا دیتے ماں جی غم و غصے کی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ سامیہ ہونٹ کے پھٹے کنارے سے خون صاف کرتے ماں جی کی جانب بڑھتی انہیں گلے سے لگا گئی تھی۔
جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ 1 یا 2 دنوں میں اس کی 15ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ناول کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ امید کرتی ہوں ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ کچھ دنوں میں نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فائزہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔